हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज के नॉवल धुंध का पार्ट 14। आप मुझे फॉर्म्स पर ले चलिए ना किसी वक्त, उसने वहीं से कहा। ज़रूर ले जाऊंगा, मगर दिन को नहीं कहना, शाम को, सूरज गिरने के बाद। वो मुस्कुरा दी। उसकी कभी ठीक रवानगी से और कभी टूटी फूटी अटकती संभलती उर्दू की अब उसे आदत सी पड़ गई थी। सूरज ढलने के बाद क्यों? गिरने से उसका मतलब ढलना ही तो था। वापस चलती वो फिर उसके पास आ गई। लोग देखते हैं ना फिर, तो वो शाजिया को जो कल, मगर उसने बात वहीं रोक दी। ये जिक्र छेड़ कर वो तलखी पैदा नहीं करना चाहती थी। उसका बात और है। उस तरह तो और भी कई खातून आकर फॉर्म्स पर घूम फिर कर गया है। वो कुछ समझ ना सकी, सवालिया नजरों से उसे देखती रही। तुम्हारा बात अलग है। मैं नहीं चाहता कि खेतों में काम करते हुए मर्द तुम्हें देखें। और वो धीरे से मुस्कुरा दी। वो उसे और लड़कियों से अलग समझते हुए उसके तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रख रहा था। उसे अच्छा लगा। ठीक है ना? वो अपनायत से बोला। ठीक है। उसे ज़ार का औरत का तहफ़्फ़ुज़ अच्छा लग रहा था, मगर वो मुस्कुराई। फिर उसकी आंखों में शौक सी चमक लहराई। मुस्कुराहट में शरारत औत कर आई। दम घुट जाएगा आपकी बीवी का आपकी पाबंदियों में। फिर भी उसने उसे छेड़ा। वो मुस्कुराया। सीधा बैठे हुए नजरें वहीं पास खड़ी नीशे पर जमा दी। मेरे सीने पर सर रखकर सोएगा, मेरे दिल का धड़कनों में रहेगा, मेरा सांसों में सांस लेगा। दोनों हाथों से अपने पहले से खुला गला मजीद पा करते हुए वो कह रहा था। और दम घुट जाएगा। उसका चौड़ा सीना भरपूर मर्दाना वजाहत लिए था। जाने क्यों नीशे का रंग सुर्ख हो गया। अपनी छेड़ भूल भाल गई। वो महसूस हुआ। धीरे से मुस्कुराया। इस गांव में पाबंदी ज़रूर होगा। पर्दा मेरा बाप दादा का रिवायत है। इसके अलावा हनीमून स्विट्ज़रलैंड में होगा। छुट्टियां यूरोप में गुजारेगा। शहर में बेशक राइडिंग दोनों इकट्ठा करेगा। इस पर मुझको कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन जिस्म का नुमाइश स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं होगा। मर्दों से आज़ाद गुफ्तगू और बेबाक कह कहा किसी यूरोपियन आदमी के साथ भी नहीं होगा। वो हौले से मुस्कुराई। अपने जद्दी रिवायतों का पास रखने वाला ये आदमी उसे और भी अच्छा लगने लगा। कुर्सी पीछे खिसका कर वो उठने लगा। आओ नीचे चलते हैं। मैं तैयार होता हूँ, फिर मैं तुमको अपना फॉर्म ले जाता हूँ और घोड़े दिखाऊंगा। अपने भी, दादा जान के भी तुमको ज़रूर पसंद आएगा। दोनों नीचे आ गए। ज़ार तैयार होने अपने कमरे में गया और नीशे अपने कमरे में चली आई। यूं ही बेमकसद कमरों में इधर उधर टहलने के बाद वो दोबारा कॉरिडोर में निकल आई। चलते चलते वो आखिरी सिरे तक आ गई। यहाँ दरवाज़ा तस्वीरों की एक बड़ी गैलरी में खुलता था। यहाँ से लेकर वहाँ तक दीवारों पर बड़ी बड़ी कीमती फ्रेमों में तस्वीरें लगी थीं। एक से बढ़कर एक बारूप शख्सियत थी। लिबास और वज़ाकता से जैसे कोई जागीरदार हो, सरदार हो कहीं के। वो मुतासिर से खड़ी इन्हें देख रही थी। ये दादा जान का फादर है, मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर। जाने किस वक्त ज़ार आकर पास खड़ा हुआ था। चौंक कर उसने देखा। ग्रे शलवार कमीज पहने इस वक्त फिर इसके कंधे से पिस्तौल लटक रहा था। हाथ में पकड़ी जीप की चाबी की चैन तक की साख्त एक बुलेट की शक्ल की थी। खतरों से खेलने वाले, हरदम लोहे फौलाद से लेस जोशीले लोग दिल के कितने नरम, फराख दिल, वसीउल कल्ब थे। सहरकार शख्सियत वाले अपने यूनानी देवता को वो पूजा की नज़रों से देख रही थी। क्या करें? वो मुस्कुराया। समझ गया वो क्या सोच रही थी। उसका बगैर भी गुजारा मुश्किल है। मगर वहाँ आप ऐसे ना थे।
اس کا اشارہ اس کے شہر میں رہن سہن کی طرف تھا۔ ہاں، وہاں ہم قدرے آرام سے رہتا ہے، مگر لوڈڈ پستول وہاں بھی بریف کیس میں ہر دم موجود رہتا ہے۔ وہ کچھ ابھی سی الجھی سی دیکھ رہی تھی۔ نہیں سمجھا؟ وہ اپنائیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے معصومیت سے سر نفی میں ہلایا۔ چند لمحے وہ بغور اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اسے بازوؤں میں بھر لیا، ہولے سے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ تم کس امن کے شہر سے آیا ہے ہاں؟ حسب عادت اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، ہاتھ اس کے بال سہلا رہے تھا۔ میں تو اس کا بغیر ان ایزی محسوس کرتا ہوں۔ مجھے پستول کی شکل سے ڈر لگتا ہے۔ وہ واقعی ان چیزوں سے خوف کھاتی تھی، اور زار کا فلک شگاف قہقہا گونجا۔ اور بنے گا ایک پٹھان کا بیوی، جس کا اڑنا بچھونا ہی اسلحہ ہے۔ جیسا تم عورت زیور کا شوق ہوتا ہے، زیور اکٹھا کرتا ہے نا، اس طرح ہم اسلحہ جمع کرتا ہے۔ آؤ میں تم کو اسلحہ دکھاؤں، تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بھی کیا عجیب و غریب شوق تھے، پہلے یہ تصویریں دکھائیں۔ شیور۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے ایک ایک کے متعلق بتانے لگا۔ یہ پر دادا جان کا چچا ہے، یہ میرا نانا کی ہے، یہ دادا جان ہیں، ان کو تو تم جانتا ہے، اور یہ میرے بابا جان ہیں۔ اس کی آواز، اس کا لب و لہجہ پرکشش نکوش اچانک اداسی کی زد میں آ گئے۔ نیشے نے دیکھا ان کی شکل و صورت زار سے بہت ملتی تھی، بہت باوقار تھے وہ۔ آؤ چلیں۔ زار نے اسے کمرے میں آگے بڑھتے ہوئے جلدی سے مڑا، جیسے اسے ڈر تھا کہ وہ مزید یہاں ٹھہرے گا تو مزید اداس ہوگا۔ تم کو اپنا گن دکھائے؟ وہ بھی ساتھ بولی کہ وہ اسے اداس دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر قبل لائبریری میں وہ افسردہ ہوا تھا تو اسے لگا تھا کہ اس کی ساری افسردگی خود اس کے من میں منتقل ہو گئی۔ اوہ، ایک منٹ۔ دروازے کو لگا مضبوط تالا دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں کرامت بابا سے چابی لے آئے۔ وہ واپس مڑا، پھر مسکرایا۔ اب کرامت بابا پھر بہانہ بنا دے۔ پتہ نہیں کیوں دادا جان اور کرامت بابا کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا کوریڈور میں نکل گیا، اور نیشے اس کی بات کی معصومیت پر مسکراتی ایک نظر وزنی تالا لگے دروازے کو دیکھتی، ایک بار پھر دیواروں پر لگی تصویروں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ مل گیا چابی کرامت بابا کا تکیے کے نیچے سے۔ آگے بڑھ کر اس نے چابی گھمائی اور بھاری وزنی تالا کھل گیا۔ آؤ، اور وہ اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ یہ کمرہ نسبتاً چھوٹا تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ قدیم ساخت کی تلواریں اپنے خول میں بند لٹک رہی تھیں۔ کچھ بندوقیں تھیں، خنجر تھے، ایک طرف ایک بڑا بکسا تھا۔ زار نے کھولا۔ ان گنت اور انواع اقسام کے بندوق، رائفل، ریوالور، پستول اور کچھ خنجر تھے۔ اسلحے کی چمک دمک اور صفائی و حفاظت مکینوں کی اسلحے سے محبت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ زار کی دلنشی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی اسے اسلحے سے کتنی رغبت تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ سہم سی گئی۔ اکٹھا اتنا اسلحہ کسی گھر کے اندر رکھا اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ 12 پور ہے۔ زار نے ایک گن اٹھائی، پھر دوسری، اور یہ بور ہے۔ انہیں ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے ایک رائفل اٹھائی، یہ 7M، پھر یہ 22 بور رائفل ہے، یہ پرانا 393 ہے۔ وہ تینوں رکھ کر اس نے 2 اور چیزیں اٹھا لیں۔ یہ ہے میڈم کلاشنکوف، اور یہ دوسرا M16، دونوں فلی آٹومیٹک گنز ہیں۔ وہ M16 کو اشتیاق سے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ زبردست گونج ہوتا ہے اس کا، تم تو گھبرا ہی جائے گا سن کر۔ وہ M16 سے سامنے نشانہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔
ایک پل کو جانے کہاں سے اسے خیال آیا، اسے پتہ چل گیا کہ وہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے قید رکھا تھا، تو کیا ری ایکشن ہوگا اس کا؟ کیا یہی M16؟ اسے جھرجھری سی آ گئی۔ کتنا کریز تھا اسے اسلحے کا، انتقام کا جذبہ ہونا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے۔ اسے اس کی تھوڑی دیر قبل اوپر لائبریری کی باتیں یاد آ گئیں۔ اتنا انتقام کیوں تھا؟ افو درگزر کی بات کیوں نہیں کرتا تھا؟ پھر یہ پسٹلز ہیں، ریوالورز ہیں، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ اپنے خیالوں سے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ 455 بور ہے۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ دادا جان کے فادر کا ہے یہ۔ اس نے بھی وہ بھی واپس رکھا اور ساتھ ہی ایک رائفل اٹھا لی۔ تھوڑی دیر اسے الٹ پلٹ کر کر دیکھتا رہا، جانے کہاں سے چمکتی دمکتی آنکھوں میں ڈھیر ساری اداسی آ سمٹی۔ ہنستا مسکراتا چہرہ تاریک سایوں میں گھر گیا۔ یہ میرے بابا جان کا ہے۔ اس کی آواز جیسے دور کہیں سے آ رہی تھی۔ چند لمحے وہ اور اسے بغور دیکھتا رہا، مگر اس نے کوئی دکھی سانس لی۔ کس کام کا؟ اس نے اسے باکس میں اچھال دیا۔ یہ سارا اسلحہ کس کام کا؟ وہ اچانک سب یوں ہی چھوڑ چھاڑ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بھی حیرت سے اسے تکتی اس کی تقلید کرنے لگی۔ ڈو یو بلیو ان فرینڈشپ؟ آنکھوں میں کرپ لیے اس نے اسے رکتے ہوئے سے سوال کیا۔ کیا ہو گیا تھا آج اس کو؟ کوئی جواب دیے بنا وہ الجھی سی پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ دوستی پر یقین رکھتا ہے تم؟ جگری دوستی پر؟ وہ اب بھی اس پر نظریں جمائے تھا، گھائل زخمی نظریں۔ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھ کو بھی نہیں پتا۔ دیوار سے ٹکتے ہوئے وہ شکست خور لہجے میں کہنے لگا، میں خود ویکس سا رہتا ہوں، ہر طرف دھواں سا نظر آتا ہے، سب کچھ بے معنی لگتا ہے، اپنا زندگی بے مقصد لگتا ہے۔ کیا تھا یہ سب؟ کچھ دیر پہلے وہ لائبریری میں بھی تلخ ہو رہا تھا، اس وقت چند لمحے قبل کہ وہ اپنی ہر سوچ بھلا بیٹھی، طرز آنے لگا اسے اس پر۔ کیوں تھا ایسا؟ کیا ہو گیا تھا اس کو؟ آپ پلیز ریسٹ لیں تھوڑا سا۔ اسے بازوؤں سے تھامے وہ دھیرے دھیرے اس کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ وہ بھی ایک فرما بردار بچے کی طرح چپ چاپ ساتھ ہو لیا۔ وہ نڈھال سا تھا، قدم جیسے ساتھ نہ دے رہے تھے۔ کمرے میں لا کر وہ اسے صوفے پر لے آئی، کشن صوفے کے بازوؤں سے ٹکا دیا تو ان پر سر رکھتے ہوئے وہ خاموشی سے دراز ہو گیا۔ آنکھیں موند لیں۔ نیشے اس کے لیے گلاس میں پانی لے آئی۔ یہ پانی پی لیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ گلاس میں پانی لیے کھڑی تھی۔ ڈو یو ریئلی لو می؟ گلاس لیتے ہوئے اس نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر اسے اپنے پہلو میں صوفے پر بٹھاتے ہوئے اپنائیت سے پوچھا۔ یقین نہیں آتا، وہ تو پوجا کرتی تھی اس کی، کیسا سوال کیا تھا اس نے۔ کچھ ثانیے پہلے زار کی اضطراری حالت پر اس کی پریشانی، اب اس کی اس وقت پر بے یقینی سی۔ اتنا حوصلہ اس کا بھی کہاں تھا؟ خوبصورت آنکھیں بھیگ ہی گئیں۔ آتا ہے۔ پانی پی کر اس نے گلاس صوفے کے بازو کے پاس رکھی میز پر رکھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ گڑبڑا سا گیا۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں ایسا؟ سوری، پھر نہیں کہوں گا۔ اس نے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ پتہ کیا ہوتا ہے مجھ کو؟ پتہ نہیں، جلدی اریٹیٹ ہو جاتا ہوں، غصہ آ جاتا ہے بڑا سا، پھر بے بسی سا چھا جاتا ہے۔ وہ کچھ سوچ سوچ کر کہہ رہا تھا، دنیا سے ایمان اٹھنے لگتا ہے۔ تم ملے ہو جب سے مجھ کو لگتا تھا مجھ میں کافی چینج آ گیا ہے۔ آج پتہ نہیں کیوں بہت روز بعد ٹیمپر لوز کر گیا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔
تم پریشان نہ ہونا۔ نم آنکھیں لیے وہ مسکرا دی۔ تم میرے ساتھ ہوگی تو میں ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ میرا ساتھ دے گی تم۔ نیشے نے دھیرے سے اپنے ہونٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ 2 آنسو لڑک کر اس کے ہاتھ پر جا گرے۔ اس کا اقرار بہت انوکھا تھا، نرالا تھا۔ زار نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں تم کو اپنا سانسوں سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بال سہلا رہا تھا اور اس کے سینے سے لگ کر نیشے کو جیسے دونوں جہانوں کا سکون مل رہا تھا۔ آپ پھر اداس نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گا۔ وعدہ؟ وعدہ۔ تو پھر چلیں، مجھے اپنے گھوڑے دکھائیں۔ وہ اس کا دھیان ہٹانے کے خاطر بولی۔ ہاں چلو۔ وہ اٹھنے لگا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ نیشے کی توجہ ہٹے۔ تبھی کوریڈور میں کرامت بابا کی بوکھلائی سی باتوں کی آواز سنائی دی۔ میری ذرا نظر ادھر ادھر ہوئی اور چھوٹا صاحب لے اڑا چابی۔ اب اس کے دادا سے کون جان چھڑائے گا میری؟ ان کی آواز میں پوتے کے لیے شفقت بھری تنبیہ تھی اور دادا جان کے لیے مالک کے ساتھ ساتھ ایک دوست کی بے تکلفی بھی تھی۔ نیشے کو اچھا لگا۔ باپ رے! زار مسکراتے ہوئے صوفے سے اٹھ آیا۔ آؤ چلیں۔ نیشے کا ہاتھ تھام کر وہ پچھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ ایک تو اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کرامت بابا اسے اس کے کمرے میں دیکھیں، دوسرا یہ کہ وہ کرامت بابا سے ان کی آنکھ بچا کر چابی لایا تھا۔ اب ان کی بزرگی کا لحاظ بھی لازم تھا۔ اب پتہ نہیں کہاں نکل گیا ہے۔ اس کا کمرہ بھی کھلا اور خالی دیکھ کر وہ قدرے جھانکے۔ بندوق پستول بھی وہیں ہی چھوڑ گیا ہوگا، سنبھال کر تھوڑی رکھا ہوگا واپس۔ پتہ نہیں کب بڑا ہوگا، کب عقل آئے گی۔ اور زار نے نیچے کی طرف دیکھا، جیسے اپنی سرزنش پر اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہو۔ بہت اچھا ہوا۔ اس کی معصوم سی مسکین سی شکل دیکھ کر نیشے نے کہا۔ وہ ہنس دیا خوشگواری سے۔ اس وقت پھر اس کی اداسی، افسردگی، کرب، اذیت چھٹ گئے تھے۔ تم بھی دشمنوں میں سے ہے؟ ہاں، وہ بھی اختیار ہنس دی۔ گھوم کر وہ دونوں سامنے کی طرف آ گئے، اسی پورچ میں جس میں وہ شہر سے آ کر حویلی میں اتری تھی۔ بی بی کے لیے اندر سے چادر لاؤ، زار نے حویلی میں سے آتی ختیجہ کی رشتے کی بھانجی سے کہا، اور پھر وہ نیشے کو جیپ میں لے کر اپنے اسٹیٹ فارم لے آیا۔ بہت بڑے احاطے کے گیٹ سے وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ جیپ روک کر وہ دونوں اتر آئے۔ دور تک پھیلے فارم کے اس پار ان گنت گھنے درخت تھے۔ بغلہ سے سفید بادل ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ نرم خرام ہوا ہریالیوں میں اٹکیلیاں کھیل رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر گھوڑے سدھانے کے لیے لکڑی کا گول دائرے کی شکل کا جنگلہ بنا تھا۔ اس طرف دائیں جانب دور تک استبل تھا۔ الگ الگ پارٹیشنز میں کئی گھوڑے باندھے تھے، خوبصورت اعلی نسل کے قیمتی گھوڑے۔ دیکھو کون آیا ہے۔ زار پہلے پورشن میں سیاہ رنگ کی ایک خوبصورت گھوڑی کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، میرا محبوب ہے۔ نیشے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ گھوڑی کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا، بولو کیسا لگا تم کو؟ گھوڑی ہنہنائی۔ اچھا لگا نا؟ اسے تھپتھپاتے ہوئے اس سے ایک نظر اس کی فراق پر ڈالی۔ ارد گرد اس کی جگہ پر سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ یہ لیلا ہے۔ اب وہ نیشے سے مخاطب ہوا، دادا جان کی فیورٹ۔ دونوں آگے بڑھے، دوسرے حصے میں آئے۔ یہ مجنو ہے۔ نیشے اس کے نام پر مسکرائی۔ دراصل یہ لیلا کا بہت آگے پیچھے ہوتا تھا، دادا جان نے اس کا نام مجنو رکھ دیا۔ وہ اور آگے بڑھے۔ یہ مڈ نائٹ ہے۔ وہ ایک اور سیاہ چمکتی گھوڑی کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اپنا نام کی طرح رومانٹک اور مست ہے۔ گھوڑی اپنے مالک کی قربت پا کر خوش نظر آ رہی تھی۔
زار نے اس کے چہرے سے اپنا گال ٹکا لیا۔ ہمارا لڑکا کب آئے گا میری جان؟ اور نیشے گھوڑی اور مالک کی اس بے تکلف گفتگو سے سٹپٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تم بھی فوراً گھبرا جاتا ہے۔ آؤ، ہنستے ہوئے اسے اگلے پورشن میں لے آیا۔ یہ شوگر ہے، بہت سویٹ، بہت خاموش۔ یہ ایک سیاہی مسائل براؤن رنگ کی خوبصورت گھوڑی تھی۔ زار نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ مائنڈ مت کرنا لو، آج زیادہ بات نہیں ہوگا، ہمارا محبوب گھبرا جاتا ہے۔ گھبرا جاتا ہے یا شرما جاتا ہے؟ ہاں، رخ نیشے کی طرف کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، نازک مکے اس کے سینے پر مارنے لگی۔ دیکھ رہے ہو شوگر، تمہارا عاشق پٹ رہا ہے ایک لڑکی سے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ شوگر سے عشق کے اظہار پر نیشے نے اسے کشمگی نظروں سے دیکھا۔ جل گیا شوگر، جل گیا لڑکی۔ نیشے نے زور سے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ آؤچ! وہ چوٹ کھائے انداز میں ٹانگ دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے گول گول گھوما۔ اچھا شوگر، چلتا ہے، ہم اس کو چاہتا بھی بہت ہے نا، دل دے رکھا ہے اس کو، رہ نہیں سکتا اس کے بغیر۔ سی یو۔ اس کی آواز میں مصنوعی تکلیف تھی۔ لنگڑاتا ہوا نیشے کی طرف بڑھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یہاں اعلیٰ نسل کا سفید گھوڑا بندھا تھا۔ یہ تھنڈر ہے، آج تک اس نے کوئی ریس نہیں ہارا۔ کیوں تھنڈر؟ تم کو ہمارا محبوب اچھا لگا؟ وہ کان اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ نہیں، سر سیدھا کرتے ہوئے اس نے خوبصورتی سے کندھے اچکائے۔ اچھا لگنا بھی نہیں چاہیے، ہم جو اس کو پیار کرتا ہے، پھر تم کیسے کرے گا؟ وہ مسکرا دی۔ اس کی بھی کیا دنیا تھی، مگر تھی بہت انوکھی، بہت حسین۔ زار نے گھوم پھر کر اس کی بھی خوراک جگہ وغیرہ چیک کی۔ دس از دا گریٹ سلطان۔ وہ اگلے پورشن میں چمکتے براؤن صحت مند گھوڑے کے پاس آ گیا۔ کتنا خوبصورت ہے، نیشے بولی۔ سنا سلطان تم نے؟ مگر زیادہ اکڑنا مت، یہ پیار صرف ہم سے کرتا ہے۔ اس نے نیشے کو شریر سی ونگ دی۔ نیشے سرخ سی ہو گئی۔ یہ اس پورا ایریا کا سلطان ہے، بڑا روپ ہے اس کا، ریس اس نے بھی کبھی نہیں ہارا۔ اور وہ آگے آیا۔ دس از دا لیجنڈری رکش، مگر رستم کا نہیں، زار کا گھوڑا۔ اس نے صحت مند خوبصورت گھوڑی کی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ رکش اتنا بہادر ہے کہ آج رستم بھی ہوتا تو اسے ماننا پڑ جاتا کہ یہ اس کے رکش سے زیادہ دلیر ہے۔ وہ اور آگے بڑھے۔ یہ سردار ہے۔ اس نے سفید شفاف گھوڑی کا چہرہ تھپتھپایا۔ سرداروں جیسا شان ہے اس کا، بہت بڑا دل والا ہے، بہت حوصلے والا ہے، بہت مہمان نواز ہے۔ وہ مسکرا مسکرا کر کہہ رہا تھا، مگر میرے سوا کسی اور کو اپنے اوپر سواری کرنے نہیں دیتا۔ اپنے گھوڑے کی تنگ دلی کا ذکر اس نے بہت دلچسپ انداز میں کیا تھا۔ وہ بھی مسکرا دی، پھر آگے بڑھ گئی اگلے حصے میں۔ سردار فریاد ہے، میرا دل ہے اس کا پاس، اور رسید تک دیے بغیر چلا گیا، کیا پتہ منکر ہی ہو جائے۔ کچھ کرو سردار، اپنا لوگ اکٹھا کرو، ورنہ بس آ جائیں، اب زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیشے نے واپس مڑتے ہوئے اسے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ اوکے سردار، سی یو۔ ایک بار پھر وہ لنگڑا کر چلتا لگا، وہی پاؤں ٹیڑھا کر کر، اور نیشے نے گہری سانس لی۔ کافی دیر تک وہ اسے اپنے گھوڑوں سے ملواتا رہا، ان سے متعلق معلومات فراہم کرتا رہا۔ اس کی باتوں کا انداز بہت دلکش تھا، اور باتیں بہت بامعنی دلچسپ اور پرمزہ تھیں۔ پھر وہ دونوں واپس حویلی آ گئے۔ زار اپنے کمرے میں چلا گیا اور نیشے کچن کی طرف چل دی کہ آج زار کی فرمائش پر کھانا اس نے پکانا تھا۔
خدیجہ کو تو آج صبح ہی اس نے آنے سے منع کر دیا تھا۔ آج شام سعیدہ کی مہندی تھی، بتیرے کام کرنے تھے اس نے۔ حمیدہ بھی ماں کا ہاتھ بٹانے گھر گئی تھی۔ دوپہر کا کھانا اس نے آ کر بنانا تھا۔ نیشے نے کپڑے دھونے والی ملازمہ کو بھیج کر اسے بھی آنے سے منع کر دیا، کہلا دیا کہ وہ خود ہی تیار کرے گی کھانا، باقی کی مدد وہ اسی ملازمہ سے لے سکتی تھی۔ کچن میں آ کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ خانہ داری کے کاموں میں اس کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، بس کبھی کبھی شوقیہ تھوڑا بہت کر لیتی تھی۔ گھر میں اوزار بڑے بڑے پرتکلف اور اسٹائلش کھانوں کا عادی تھا۔ کھانا خاص تھا یا نہیں، میز ضرور یہاں سے وہاں تک کئی قسم کے کھانوں سے سجی ہوتی تھی۔ پھر ان کا خانسامہ خاصا ماہر تھا، جبکہ یہاں خدیجہ بھی لگتا تھا بہت تجربے رکھتا تھی کھانا پکانے میں۔ بہرحال اس نے سوچا وہ اپنے طور طریقے پر کرے گی، جیسا سمجھ میں آئے گا کہ آج زار نے خود ہی کہا تھا وہ اس کے لیے پکائے۔ ملازمہ سے اس نے چاول صاف کروائے، سبزی کٹوائی، مٹر صاف کروائے اور خود کھانا پکانے میں لگ گئی۔ گھی میں پیاز سرخ کیا، ٹماٹر کاٹ کر ڈالے، ہاتھ دھو کر تولیے سے خشک کرتے کرتے اس کی نظر کھڑکی سے اس پار پڑی۔ زار حسب پروگرام تیز تیز قدم اٹھاتا گلابوں کی باڑ کے ساتھ ساتھ چلتا باہر کام سے جا رہا تھا۔ پھر وہ چوکی دور پرلی طرف تندور میں روٹیاں لگاتی خدیجہ کی بھانجی کے پاس سے ایک جوان لڑکی زار کو دیکھتے ہی اس کی طرف باڑ کی سمت آنے لگی۔ یہ بہت بے باک لڑکی ہے، گاؤں کے لڑکوں کو دانا ڈالتی ہے۔ کل ہی خدیجہ اس لڑکی کے متعلق کہہ رہی تھی، یہ لوگ نئے نئے آئے ہیں اس گاؤں میں، اس کو خبر نہیں ہمارا بڑے صاحب اور طبیعت کے ہیں، بزرگ ہیں اس زمانے کے، ذرا بھی شک پڑا تو چلتا کر دیں گے اپنے گاؤں میں، وہ اس قسم کی باتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ باڑ کی اوٹ میں آ کر وہ پاس سے گزرتے زار کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، بے باک سی نظریں، بے باک سا انداز۔ زار سامنے نظریں رکھے آگے نکل گیا تھا اور وہ لڑکی اسے نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ واپس تندور لوٹ گئی تھی۔ اس کا یہ انداز جانے کیوں نیشے کو اچھا نہ لگا، شاید اس لیے کہ وہ زار کو چاہتی تھی اور اس کی چاہت بہت پاکیزہ، بہت بے لوث تھی۔ زار کو اپنا سمجھتی تھی، کسی اور کی سستی نظریں اس پر پڑتی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ زار بے حد ہینڈسم تھا، مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، کسی بھی نکاح کا مرکز بن سکتا تھا، مگر وہ نہیں سہ سکتی تھی یہ سب۔ بے چین سی وہ پھر سے کام میں لگ گئی۔ زار تو سیدھا نکل گیا تھا، اس طرف نظر تک نہ اٹھائی تھی، شاید پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ باڑ کے اس پار سے کوئی دیکھ بھی رہا تھا۔ اس نے دل کو تسلی دی اور خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ اس نے جلدی جلدی مٹر قیمہ پکایا، چاولوں میں مختلف سبزیاں ڈال کر دم کر لیے، رکھ دیا۔ گھڑی دیکھی 12:30 ہو رہے تھے۔ زار کہہ گیا تھا وہ 1 بجے تک آئے گا۔ وہ 1 سے 1:30 بجے تک لنچ کرتا تھا اور باقی کاموں کی طرح وہ کھانے کے اوقات بھی بہت پیکولر تھا۔ اس نے تخت کی طرف دیکھا، پتہ نہیں کیوں اسے یقین تھا وہ آج بھی یہیں کھانا مانگے گا، مگر تخت پر کسی نے پانی گرایا تھا، گیلا تھا۔ وہ یوں ہی پینٹری میں جا نکلی، پھر اس سے پرے کمرے میں۔ یہاں قالین بچھا تھا، ایک طرف صوفہ بھی رکھا تھا، صاف ستھرا کمرہ تھا، شاید یوں ہی بیٹھنے بٹھانے کے کام آتا تھا۔ اس نے پینٹری میں الماری سے صاف دسترخوان نکالا اور اس کمرے میں لا کر قالین پر بچھا دیا، برتن لا کر وہیں لگا دیے۔ واپس آ کر چاولوں پر سے ڈھکنا اٹھایا، ابھی چمچے سے دانے دیکھ ہی رہی تھی کہ چونکی۔ پتہ نہیں کب سے دادا جان آئے دروازے میں کھڑے اسے اپنائیت سے دیکھ رہے تھے۔
کرامت بابا بھی ساتھ تھے۔ سعیدہ کی شادی میں شرکت کے لیے کل کی بجائے آج ہی آ گئے تھے، کوئی اور بھی کام تھا شاید۔ جلدی سے اس نے ڈھکنا دوبارہ رکھ دیا، لپک کر ان کے پاس آ گئی، سلام کیا، سر تعظیماً ان کے آگے جھکایا۔ وعلیکم السلام بیٹی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ملازمہ کہاں ہے؟ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ وہ ختیجہ ماسی آج فارغ نہیں تھی۔ حمیدہ کا بھی میں نے سوچا ماں کا ہاتھ بٹا لے۔ وہ زار کی خواہش کا ذکر نہ کر سکی، اور پھر یہ حقیقت تھی ختیجہ اور حمیدہ کو اس نے اس لیے چھٹی دے دی تھی کہ وہ لوگ گھر میں تیاری کر سکیں۔ الحمدللہ۔ وہ بہت متاثر نظر آنے لگے۔ بیٹی، دل خوش ہو گیا تمہیں کام کرتے دیکھ کر۔ گھر کی چار دیواری میں اپنی ہانڈی چولہا کرنے والی لڑکیاں خوش نصیبوں کے یہاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہم بھی کھائیں گے تمہارے ہاتھ کا کھانا۔ وہ اچانک پریشان ہو گئی۔ یک نہ شد دو شد، وہ تو زار کے اسٹینڈرڈ کا کھانا تیار نہ کر سکتی تھی، اوپر سے دادا جان بھی آ گئے تھے۔ وہ دادا جان، مجھے تو اچھا کھانا پکانا نہیں آتا۔ بس بیٹی، شرط اچھا کھانا بنانے کی نہیں ہے، بات گھر کے امور سے دلچسپی اور مکینوں کی خواہشات کے احترام کی ہے۔ دادا جان ابھی تک دروازے میں ہی کھڑے تھے اور سفر کے تھکے ہوئے بھی لگ رہے تھے۔ دادا جان، اس نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے چشمے کا کیس، چابیاں تھام لیں۔ آپ کمرے میں چلیے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اور وہ انہیں ان کے کمرے تک یوں لے آئی جیسے یہ گھر واقعی اس کا بھی ہو اور دادا جان دور سے چل کر اپنے گھر آئے ہوں۔ اس نے جلدی جلدی پردے ہٹائے، کھڑکیاں کھولیں، ان کے بیٹھنے کے لیے صوفے کی پشت سے کشن ٹکائے، پھر صاف تولیہ لائی، باتھ روم میں رکھا۔ آپ منہ دھو لیجئے، میں بس ابھی چائے لائی، اور وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیوں بھائی کرامت؟ دادا جان نے مسکرا کر کرامت بابا کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی تمہیں کیسی لگی؟ بہت نیک بچی ہے صاحب، اس زمانے میں ایسی شریف لڑکیاں کم ہی نظر آتی ہیں۔ آخر وہ بھی ایک عمر گزار چکے تھے، وہ بھی اس بڑے گھرانے میں۔ کتنی ساری لڑکیاں دیکھ چکے تھے اب تک اس طبقے کی، کتنی بار تو ان کے طور طریقے دیکھ کر باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا چکے تھے۔ بس تو سمجھ لو ہم نے پسند کر لی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، پسند تو ہم نے اسے پہلے دن ہی کیا تھا، بلکہ تمہیں معلوم ہے اخبار میں اشتہار دلوانے کا سارا چکر ہی یہ تھا۔ ہم چاہتے تھے زار ہماری زندگی میں گھر بسا لے، وہ کسی طرح مانتا نہیں تھا۔ پھر ارد گرد لڑکیاں بھی منڈلاتی رہتی تھیں، سب لگتا تھا کسی لالچ کی وجہ سے تھا۔ ہمیں فکر تھی کہیں بہک گیا تو۔ ایسی شادیاں سود مند نہیں ہوا کرتی۔ ہم اکثر سوچتے کہ کوئی لڑکی ایسی ہو جس کو نزدیک سے جانچا جائے، پرکھا جائے، مگر سمجھ میں نہ آتا تھا کیسے۔ پھر ایک دن ذہن میں آیا اپنی دیکھ بھال کے بہانے لڑکیوں کا انٹرویو کر لیں گے۔ اول تو جو پڑھی لکھی چھوٹی عمر کی لڑکی 80 سال کے بوڑھے کی خدمت کے لیے آئے گی، ظاہر ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ خدا ترسی، ہمدردی، خلوص اور اچھائی ضرور ہوگی، ورنہ تو کتنی نوکریاں ہیں دفتروں میں، اسکولوں میں، بینکوں میں، کہیں بھی جا سکتی تھی۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں فی الحال جاب کی خواہش مند، خاص طور پر کسی گھر میں دیکھ بھال کرنے والی لڑکی کا تعلق عام طور پر بہت اونچے طبقے سے نہیں ہوتا۔ جہاں لڑکی شوہر کے درجے سے واقف نہیں رہی، جہاں گھر کی چار دیواری کی تقدس کا علم نہیں رہا، جہاں حیا پردے کی عظمت کی خیر نہیں رہی۔ ہمیں زار کے لیے طبقہ نہیں لڑکی چاہیے تھی، جو طبقے کی اونچائی کا بوجھ نہ لیے پھرتی ہو، بلکہ خود اپنی خوبیوں سے مالا مال ہو،
اونچی سوسائٹی کی بے شک نہ ہو مگر اونچے کردار کی ضرور ہو۔ انٹرویو کے وقت ہمارا خیال تھا ہم شکل و صورت، عادات و اطوار بھی جان لیں گے، سچ پوچھو تو۔ وہ رکے، مسکرائے، پھر گویا ہوئے، ہم تو اس کی شکل و صورت دیکھتے ہی مر میٹھے تھے۔ اپنا زار بہت ہینڈسم ہے نا، بس ایسی ہی خوبصورت لڑکی کا خواب دیکھتے تھے ہم اس کے لیے، اوپر سے اس کی گفتگو کا انداز۔ بھائی، اس قدر آہستہ آہستہ نرم و ملائم لہجے میں بات کرنے والی لڑکی تیز و تند کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ہمارا اندازہ صحیح نکلا، یہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہے نا؟ وہ تصدیق کے لیے کرامت بابا کی طرف چشمہ قدرے نیچے کیے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ صاحب، آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ ہم سب کے لیے، اس حویلی کے لیے، اس گاؤں کے لیے ایسی ہی بہو کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ نے کہتے تو میں خود ہی بات کرتا۔ گھر بستا ہی ایسی لڑکیوں سے ہے۔ بزرگوں کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا خوش قسمت لڑکیوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ بس تو سمجھو بات طے ہے۔ وہ باتھ روم کی طرف چل دیے۔ یہ اتنے دن تو ہم ذرا اس کو جانچ پرکھ رہے تھے۔ اپنے زار صاحب سے بات کی ہوتی اور دادا جان نے مسرور سا کہکہا لگایا، وہیں رک گئے۔ کرامت یہاں مار کھا گئے، اتنا بھی نہیں سمجھ سکے۔ پھر قدرے توقف کیا۔ ہاں، سمجھو گے بھی کیسے؟ وہ تو دادا کی جان ہے، دادا ہی سمجھتا ہے اس کو۔ ارے بھائی، وہ تو شروع دن سے ہی اسے پسند کرنے لگا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ نہیں سمجھ رہا تھا اپنے جذبات، ہم سمجھ رہے تھے سب۔ کرامت بابا زار کے لیے ان کی بے پایا محبت دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دادا جان کو چائے دے کر وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ایک بار پھر بس کچن میں کھڑی وہ سوچ میں پڑ گئی، یہ سادہ سا کھانا وہ دادا جان کے سامنے کیسے رکھ سکتی تھی؟ زار کو تو جیسے تیسے بھگتا ہی لیتی، مگر ان کے لیے مرغی فریزر میں رکھی تھی، وہ پکا بھی لیتی، لیکن اگر اچھی نہ پک سکی تو؟ تبھی زار اندر داخل ہوا، وہی ماحول تک کو سحر انگیز بناتی شخصیت، وہی اپنائیت بھری نظریں۔ زار وہ خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا؟ وہ دادا جان آئے ہیں، مجھ کو معلوم ہے وہ ان کے کمرے میں سے آ رہا ہے، مگر میں کھانا ان کے لیے ہم تینوں مل کر کھائے گا۔ اوہ، مگر میرا کھانا اتنا اچھا نہیں ہے۔ ماری بے بسی کے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ زار کو ایک پل کو حیرت ہوئی، وہ تو واقعی بے اندازہ نازک تھی، ذرا سی بات ہوئی اور چوڑیوں کا بار ہے تم تو، ذرا ہاتھ لگایا اور ٹوٹ گیا۔ وہ ہاتھ سے اس کے پریشان بال سہلا رہا تھا، آنکھیں اس کے چہرے پر منڈلا رہی تھی اور لب و لہجے میں واقعی تحیر پوشیدہ تھا۔ آپ کچھ مدد کریں نا؟ اس نے اس کا ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ بتاؤ کیا مدد کریں؟ وہ اپنائیت سے بولا۔ وہ آپ بتائیں، میں نے 2 چیزیں بنائی ہیں، اور کیا بناؤں؟ اسے سچ مچ کی فکر لاحق تھی۔ وہ مسکرا دیا دھیرے سے کہ اس معاملے کے تو وہ قریب سے بھی کبھی نہیں گزرا تھا۔ اور کچھ مت بناؤ، جو ہے کافی ہے۔ مگر دادا جان، تم دادا جان کو کیا سمجھتا ہے؟ چیز موجود ہوتا ہے تو کھا لیتا ہے، اگر نہیں ہے تو کبھی نہیں کہتا کچھ۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہا ہے۔ اوہ، اس کے جیسے سر سے بوجھ اتر گیا۔ آپ چلیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ پہلا منہ ہاتھ دھو لو، پھر کھانا لگانا۔ وہ اپنے رومال سے اس کے ماتھے سے ہلدی کا داغ صاف کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ خاصا مسالے دار ہے تم۔ جلدی جلدی نیشے نے کھانا برتنوں میں نکالا اور پرلے کمرے میں دسترخوان پر لگایا۔ فارغ ہو کر وہ دادا جان اور زار کو بلا لائی۔
کمرے میں آ کر دادا جان کو قالین پر بچھے دسترخوان پر لگا کھانا بہت اچھا لگا۔ بیٹی، آج مدتوں بعد اسی انداز میں کھانا ملا ہے۔ قالین پر بیٹھ کر اپنے آگے بڑا سا دسترخوان بچھاتے ہوئے وہ گویا ہوئے، سردیوں میں اسی کمرے میں یہیں قالین پر دسترخوان بچھا کر زار کی دادی ہمیں کھانا کھلایا کرتی تھی۔ زار کا باپ بھی ہوتا تھا، سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ وہ اچانک اداس لگنے لگے۔ دادا جان، آپ یہ لیں۔ زار نے جلدی سے ان کا دھیان ہٹانے کو ڈش دیا، اور نیشے نے سوچا خود بھلے باپ کی رائفل دیکھ کر اداس ہو، مگر دادا کو اداس ہونے نہیں دیتا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں محبت کو اس نے ہمیشہ رشک کی نظر سے دیکھا تھا۔ ہاں، وہ سمجھ گئے، بات بدل لی کہ آج یہاں لگا کھانا دیکھ کر وہ بہت خوش بھی تھے۔ ہم ضرور لیں گے، نیشے بیٹی کے ہاتھ کا بنا کھانا ہے۔ اور پھر میز کرسی سے ہٹ کر ہم بہت آرام سے بھی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے سالن اپنی پلیٹ میں نکالا۔ کھانا بس بن ہی گیا تھا، چاول زیادہ گل گئے تھے اور قیمے میں گٹھلیاں رہ گئی تھیں۔ نمک مسالہ البتہ گزارا تھا۔ دادا جان تو بار بار تعریف کیے جا رہے تھے کہ ان کے خیال میں کھانا اچھا بننا ضروری نہیں تھا، بلکہ اسے بنانا بڑی بات تھی۔ اور زار، دادا جان، کچھ پتہ چلا یہ مکسچر قسم کا کیا چیز ہے؟ اس کا اشارہ اپنی پلیٹ میں سبزی میں پکے چاولوں کی طرف تھا۔ وہ نیشے کو تنگ کر رہا تھا۔ دادا جان سمجھ رہے تھے، یہ سبزی میں بنے چاول ہیں اور بہت لذیذ۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہے تھے۔ اچھا، وہ کھانے لگا۔ اور یہ جو سالن ہے، شاید کچھ کوفتہ ہے، کچھ کوفتے کا چورا ہے۔ قیمے کی گٹھلیوں کو کوفتہ اور قیموں کو کوفتے کا چورا بنا رہا تھا۔ اچھا ہے، وہ پھر کہنے لگے، وہاں جا کر کک کو بھی طریقہ بتا دو تاکہ پھر بنا لے کبھی کبھی۔ اور نیشے نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ مسکراتے ہوئے وہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں شوخی تھی، شرارت تھی۔ میں نے اس کو کہا تھا تم خواہ مخواہ تکلیف مت کرو، ملازمہ بنا لے گا، مگر اس کے سفید جھوٹ پر اس نے ایک بار پھر اسے دیکھا، کیونکہ آج تو خاص طور سے اس نے ہی اسے پکانے کو کہا تھا۔ یہ کہتا تھا اس نے پکانے کا خاص ٹریننگ لیا ہے، ضرور پکائے گا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، وہ سمجھ رہی تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں اس کا یہ انداز اسے اچھا لگا۔ زار کی نظریں اس طرف اٹھی، چند ثانیے اسے بغور دیکھتا رہا، پھر دادا جان کی نظر بچا کر اسے خوبصورت سی ونک دی۔ وہ اپنی ناراضگی بھول کر گھبرا کر دادا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اطمینان سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ نیشے نے نجات کی سانس لی۔